नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ़ हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी तालीमात, आपके इरशादात, आपके अफ़कार पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़िक्र फरमांदा उस ख़ास उसलूब में कश्फ़ुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ज़िक्र मुबारक में हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र तफ़सीलन किया। और गुज़श्ता प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम्स की तरह मेरे साथ इस दफ़ा भी आपके हम सब के QTV की जानी पहचानी इल्मी मज़हबी फ़िक्री रूहानी शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह के इख्तिसासात में से फरमाया कि आप परवुर्दा हज़रत अली बिन मूसा रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप वाबस्ता दरगाह मौला हैं, आप क़ुदमा सादात और किबार मशाइख़ में से हैं, जमा मर्दी और वरा व तक़वा में आप मारूफ़ हस्ती गुज़रे हैं और उन ख़ास अलक़ाबात और ख़ूबियों में जिसका हम ज़िक्र कर भी रहे थे कि आपने फरमाया कि आप उलूम व फ़नून में सय्यदुल कौम हैं। जब ये ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इल्म और फ़न का और उसमें फिर सय्यदुल कौम होने की जब डिग्री हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आप समझ लें ज़िक्र फरमा रहे हैं। अवार्ड करना मैं अदबन नहीं कह रहा क्योंकि ज़ाहिर आपके मशाइख़ में से हैं, तो यकीनन उस इल्म व फ़ज़ल में आप अपने वक्त के, अपने ज़माने के, अपनी कौम के यकीनन सरदार हैं। और उसमें हमने बात की थी कि वो जो ख़ास मारूफ़ सूफ़िया हैं वो महज़ तसव्वुफ़ में, रूहानियत में और इस चीज़ में ही मकबूल और मारूफ़ नहीं हैं, बल्कि असहाबे इरशाद में से हैं और मुस्निद उन मुहद्दिसीन में से हैं कि जो अपनी सनद के साथ अहादीस को रिवायत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो इल्म हदीस से, इल्म उसूल हदीस से और इस फ़न से शग़फ़ रखने वाले हैं उनके लिए इस लफ्ज़ में कितनी बड़ी इल्मी मकाम की तरफ इशारा है वो यकीनन समझ गए होंगे। हज़रत, मैं चाहूँगा कि उलूम व फ़नून में और ख़ुसूसन इल्म हदीस में हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो ख़ुसूसी मकाम है उस पर आप थोड़ी ज़रूर गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं मादरत चाहता हूँ चूँकि सूफिया का तासुर आम लोगों में जो है वो इस पहलू से या तो नहीं है या ना होने के बराबर है, इसलिए इस पर मैं समझता हूँ हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ताला जो नुमाइंदा हैं इस पूरे दबिस्तान के और सैयद ताइफ़ हैं, आप फरमाते हैं इल्मुना हाज़ा मुशय्यदुन बिल किताब व सुन्नह। हमारा ये इल्म किताब व सुन्नत से जुड़ा हुआ है और जिसके दाएं हाथ में कुरान और बाएं में सुन्नत और हदीस नहीं है, आप फरमाते हैं वो सूफ़ी शेख साहिब इरशाद होने का अहल नहीं। तो कैसे हो सकता है कि उनके अकाबिर अजिल्ला आइम्मा वो इस मसनद और इस सनद से खाली हों और उनके पास ये एजाज़ ना हो। हाँ, ये अलग बात है और ये भी पहले हम जिक्र करते रहते हैं कि बावजूद मुतखस्सिसीन होने के इन्होंने उलूम शरिया, ज़ाहिरी, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह के इन्होंने तसव्वुफ़ के मैदान को मुंतखब किया और उसके अंदर खिदमात सरअंजाम दी और उसकी वजूहात व असबाब पे भी हम बात कर चुके। लिहाजा कहीं कोई ये गलत फहमी में न रहे कि ये जो अकाबिर आइम्मा सूफिया हैं ये इल्म हदीस से, इल्म दीन से नाबलद थे, बल्कि हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमहुल्लाह ताला भी बिश्र हाफ़ी की तरह, दाऊद ताई की तरह, अब्दुल्ला बिन मुबारक की तरह, इब्राहीम इब्न अदहम रहमहुमुल्लाह की तरह ये भी साहिब सनद मुहद्दिस हैं। असल में मेरे ख़्याल है हमारे ज़माने के ख़ुसूसी तौर पर लोग जो हैं
جو انہیں نظر آ رہا ہے وہ تصوف کے شاید اس نام آئینے پر، میں جھانک کے اس دیکھتے آئینے ہیں میں کہ آج جو ہے جہالت نے تصوف کی جگہ لے لی ہے، اور جو اقبال نے کہا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، تو یہ ہم زاغوں کا نہیں، ہم عقابوں کا ذکر، عقابوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو سبحان یہ جو عقاب ہیں شاہین ہیں سبحان اللہ. اور طریقت کے افلاک کے شاہباز ہیں، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اب دیکھیے صاحب طبقات الصوفیاء لائے جو خود بہت بڑے محدث ہیں اور صاحب سند ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اپنے زمانے کے، اور امام کشیری اور امام بیہقی اور امام ابو نعیم اصفہانی جیسے لوگ، اور مستدرک حاکم والے امام حاکم نیشاپوری جیسے لوگ، وہ ان کی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان کے تلامذہ میں سے. آپ اپنی سند سے لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نصر بن داؤد نے ہم سے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے خلف ابن ہشام نے بیان کیا، کہتے ہیں قال سمعت معروفا الکرخی رحمہ اللہ یقول اللہم ان نواسین بیدک لم تملکن منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی. اے اللہ، ہماری پیشانیاں اور جبینیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ان کو ہمارے اختیار میں نہ دے، یعنی ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، تو ہمیں ہمارے اوپر نہ چھوڑ، ہمیں اپنے قبضہ قدرت میں رکھ اور اپنے ہی دسترس میں رکھ. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، اور اگر تیرا ارادہ ایسا ہو ہی جائے کہ ہمیں ہم ہی کو سونپ دے، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا، سبحان. تو اے اللہ تو ہمارا مربی اور سرپرست رہنا، ہمارا ولی اور دوست رہنا اور ہمارا مددگار بن کے رہنا. واہدنا الی سواء السبیل، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف مائل اور گامزن رکھنا. فسألتہ فقال، میں نے پوچھا آپ بڑی کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ کہیں کوئی حدیث میں آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حدثنی بکر ابن خنیس، یہ آپ کے شیوخ حدیث میں سے بہت بڑے معروف محدث ہیں. وہ کہتے ہیں قال حدثنا سفیان الثوری، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے امام ہوں گے. ان ابی الزبیر ان جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہذا الدعاء. اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کے مسند ہونے کی آپ نشانی دیکھیے، اور ایک کمال یہ کہ جو آ رہا ہے اس کو اپنا عمل بنا رہے. صوفی محدث اور غیر صوفی محدث کا ایک بہت بڑا، میں مفتی صاحب آپ کو فرق بتاؤں، محض روایت تک وہ نہیں، صرف روایت کرتے ہیں، یہ اپنا عمل بناتے ہیں. سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں روایت کی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں جس پہ عمل نہ کیا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ. یہ صوفی جو لوگ ہیں ان کا اختصاص سب سے بڑا یہ ہے. پھر دوسری روایت لائے ہیں خطیب بغدادی، اور آپ کے شیوخ میں بکر ابن خنیس ہیں، ربیع بن صبیح، بہت بڑے ائمہ حدیث ہیں، بہت بڑے جلیل القدر ائمہ ہیں. وہ اپنی سند سے لائے ہیں خطیب بغدادی. وہ کہتے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں معروف کرخی یحییٰ بن ابی طالب کہتے ہیں قال اخبرنا معروف الکرخی قال حدثنی الربیع بن صبیح عن الحسن عن عائشہ. عن الحسن یعنی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ. عن عائشہ تھا قالت لو رأیت لیلۃ القدر ما سألت اللہ الا العفو والعافیہ. فرماتی ہیں کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو میں اللہ سے سوائے عفو و عافیت کے کچھ نہ مانگوں. پھر اس کو خطیب بغدادی لائے، جو روایت میں نے پہلے پڑھی ہے حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی کی سند سے، اسی کو خطیب بغدادی اپنی سند سے لائے. اور اہل جو حدیث ہیں وہ جانتے ہیں، اہل حدیث سے مراد یہاں میری محدثین علم حدیث سے تعلق رکھنے والے، کہ یہ ان اسناد کے اندر حضرت خطیب بغدادی کی سند میں سفیان ثوری آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پر امام بیہقی آ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پر بعد والے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اکثر رسالہ کشیریہ کی روایتیں امام کشیری کی انہی اسناد کے ساتھ آئیں. وہ اگلی اس سند کو پھر اپنے اسی روایت کو حضرت جابر والی کو انہوں نے بیان کیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انا قلوبنا و نواسینا بیدک لم تملکنا منہا شیئا الی آخر. تو کہا کہ حل سمعت فیہ حدیثا، یہ دعا تو آپ بہت پڑھتے ہیں، کوئی حدیث بھی آپ تک آئی ہے اس دعا کے حوالے سند آئی ہے؟ قال نعم. اور پھر اس حدیث کو بکر بن خنیس اور سفیان الثوری اور ابی الزبیر سے اور عن جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہذا الدعاء. اور اس کو آگے امام ابو نعیم نے حلیہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت کیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے مفتی صاحب
اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر جس کو سند دے رہا ہو، ایکنالج کر رہا ہو، اس کو پھر کسی اور کی تائید کی جی ہاں اور ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا ذکر ہوا، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں قلت لأبی هل كان مع معروف القرخی شیء من العلم، یعنی یہاں علم حدیث اور سند مراد ہے۔ جی کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے، اپنے والد اور شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا معروف کرخی کے پاس بھی کوئی علم حدیث کی سند یا کوئی سلسلہ تھا یا کوئی سند تھی؟ فقال علی، تو آپ نے بیٹے کو فرمایا یا بنیا کان معہ رأس العلم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، خشیت اللہ تعالی، فرمایا ان کے پاس تو علم کے جو مغز ہے وہ تھا، جو علم کی روح ہے وہ تھی، اس لیے، اور وہ کیا ہے؟ خشیت اللہ تعالی، یعنی ان لوگوں نے اپنے علم کو محض علم نہیں رکھا بلکہ اپنے علم کو اپنا عمل اور اپنا حال بنایا، اس لیے ہم جیسے انہیں فالو کر رہے ہیں، اور احمد بن حنبل جیسے ائمہ اٹھ کے بشر حافی جیسے درویشوں کے پاس جا کے اسی لیے بیٹھ رہے ہیں کہ وہ جو علم کا راس ہے، راس المال ہے، اور جو مغز ہے خشیت اللہ تعالی اور تعلق باللہ، وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ معزز ناظرین، ہم نے اس سیگمنٹ کو خصوصی طور پر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک میں اس خاص پہلو پہ ہم نے ذکر اس لیے کیا ہے، جیسے میں نے خود بھی ذکر کیا، کہ یہ جو طبقہ صوفیہ ہے، اہل اللہ، اور جن کو اولیاء اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ محض ان کرامات کے آئینے میں ہی ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، علم، فضل، اور خاص طور پر قرآن و سنت کا علم، اور اسپیشلی علم حدیث اور روایت حدیث میں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، آپ نے اس کی کوئی تھوڑی سی جھلک آپ نے سماعت فرمائی۔ معزز ناظرین، آپ کے ذکر پر مزید کچھ بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اپنے خاص اسلوب میں آپ کے ذکر جمیل بصورت القابات فرمانے کے بعد آپ کا ایک قول لائے ہیں، اور وہ آپ کا ارشاد اور قول اتنا جامع ہے، اور اپنے فکر میں اور الفاظ میں، ترتیب میں، اپنے معنی میں اتنا جامع اور اتنی چیزوں کو محیط ہے کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز اس پر ذرا تھوڑی شر و بست کے ساتھ بات کریں۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ للفتوۃ ثلاثۃ علامات وفاء بلا خوف ومدح بلا جود وعطاء بلا سوال۔ ترجمہ اس کا میں آپ کی سہولت کے لیے کروں گا اور حضرت اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے لفظ جو حضرت سیدی ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ کا ترجمہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کمال کا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوان مرد کے لیے، جوان مرد کا لفظ آپ لائیں کہ مرد نہیں بلکہ جوان مرد کی 3 علامتیں ہیں۔ وفاداری میں پورا اترنا، اس طرح کہ کبھی بے وفائی نہ کرے، کسی کی تعریف اس سے کسی امید کے بغیر کرنا، اور کسی پر جود و بخشش بغیر سوال کے اس کو عطا کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اس میں جو فتویٰ کا لفظ ہے، اس پر تھوڑی ہم آخر میں بھی حضور فیض عالم نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اصحاب فتوت میں ہوتا ہے، اس کا جماعت فتیان میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ جوان مرد کی 3 علامتیں ہیں، جی، اس میں جو آپ نے اس کی ترتیب اور اس کے معنی میں پہلی چیز وفاداری میں پورا اترنا، کہ کبھی بے وفائی نہ کر۔ اچھا، اس کی تشریح حضور فیض عالم نے 1 by 1 اس کی خود بھی اس کی تعبیر آپ نے خود فرما دی۔ دیکھیے، صوفیوں میں جب جوان مرد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب کمال، صوفی صاحب کمال، اپنے تمام سیر سلوک کے بعد اور مقامات و کمالات کو پانے کے بعد وہ جس مقام پہ جاتا ہے وہ یہ مقام ہوتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی دونوں جہتیں بیان کرتی ہیں کہ ایک یہ جو معاملہ ہے اس کا ظاہر مخلوق سے مخلوق تک ہے، خلق سے خلق۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بندے سے ہی ڈیل کر سکتا ہے، اور ایک خادم ہے وہ مخدوم سے ڈیل کر رہا ہے، ایک گاہک ہے وہ دکاندار سے کر رہا ہے، دکاندار گاہک سے کر رہا ہے۔ تو انسانوں کی انسانوں سے اور مخلوق کی مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو اصل ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ حقیقت میں اس بندے کا رب سے جو معاملہ ہے وہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا شیڈو ہے،
یہ اس کا عکس ہے، اصل اس کی اللہ سے تعلق. اصل اللہ سے تعلق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی وفا جس کے اندر جفا کا اور بے وفائی کا گزر نہ ہو، جسے آپ نے شاید کسی اس، بھی معنی میں. یعنی عبد عبودیت میں بے وفائی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جان. بالکل، بندہ جو ہے بندہ وہ عبودیت میں نافرمانی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جانے، اور حرام سے بھی آگے کی یہ چیز ہے. اسے حرام تو سمجھانے کے لیے کہا، جی جی یعنی اس کے اندر اتنی تعلق میں اتنی لطافت آ جائے کہ اس کی لاشعور سے بھی یہ نکل جائے کہ اب یہاں وعدہ خلافی کا کوئی امکان ہو. اب یہ جو صوفیہ عہد پر وعدے کی بات کرتے ہیں، ان العہد کان مسئولا، اب باقی سارے اس کا معنی کرتے ہیں مخلوق کی مخلوق سے. مفتی صاحب، خلق کا خلق سے ڈیل کرنا یہ فقہا کا موضوع ہے، جی اور خلق کا خالق سے ڈیل کرنا یہ صوفیاء کا موضوع ہے. سبحان اللہ. لہٰذا دیکھیے یہاں دونوں پہلو ہمیں دکھا دیے، اور دونوں جمع ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ مخلوق جب مخلوق سے ڈیل کرتی ہے تو وہاں دونوں طرح کا امکان موجود ہے، وفا کا بھی اور جفا کا بھی، کیونکہ صورت ہے. اب یہاں میں ایک گزارش کر دوں کہ صورت جو ہوتی ہے نا مفتی صاحب، اس میں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ صورت سے جب ڈیل کر رہی ہو تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کا امکان رہتا ہے. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کا امکان رہتا ہے. اور جب صورت حقیقت میں ڈھل جائے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حقیقت ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، حقیقت کبھی نیگیٹیو نہیں ہوتی. تو جب مخلوق اور صوفی صورت کا سفر طے کر کے حقیقت کے مدارج اور منازل تک پہنچ جاتا ہے تو اب وہاں امکان ہی نہیں رہتا وعدہ خلافی کا، اب جفا کا امکان ہی نہیں رہتا. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی صفات کو تو فنا کر چکا اور تخلقوا باخلاق اللہ کے رنگ میں رنگ چکا، اس تلوین میں ملون ہو چکا، رنگین ہو چکا، صبغت اللہ کا جو وہ رنگ ہے وہ اس پہ چڑھ چکا. اب کیا ہوا کہ وہ فنا سے بقا کی منزل کو پہنچ چکا ہے. تو بقا میں چونکہ اپنی صفات ختم کر چکا اور خالق کی صفات کی مظہریت حاصل کر چکا، تو وہ حدیث قدسی جو بخاری میں ہے کہ میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن گئی، آنکھ بصارت ہو گئی اس کے ہاتھ. تو کیا ہوا، وہ جو اس کے حواس تھے، اس کی صفات تھی، اس کا مزاج تھا، وہ صفات الوہی کا مظہر بن چکا ہے. اب وہاں تو انک لا تخلف المیعاد ہے، لہذا وہاں پر وعدہ خلافی کا اور جفا کا امکان ہی ختم ہو گیا. اچھا، کمال یہ ہے کہ اس ڈیلنگ کی جھلک صوفی کے ظاہری دنیاوی معاملات میں، یعنی مخلوق سے مخلوق کی ڈیلنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں داتا صاحب نے ایک بہت بڑی گتھی سلجھا دی ہے اور ایک بہت بڑا عقدہ کھول دیا ہمارے لیے، اگر ہم سمجھ آ جائے بات کہ صوفی کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں. حقیقت میں صوفی اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اور مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے، اور صوفی کی تمام پریکٹسز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اس کے اندر تعلیم کا پہلو ہر وقت موجود ہوتا ہے. جو چاہے جب چاہے سیکھ لے، وہ جو بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ الہام کے تابع ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی تجلیات کے تابع ہو چکا ہوتا ہے، اس کا مظہر بھی بن چکا ہوتا ہے. اس لیے یہ بزرگ قدم قدم پہ کہتے ہیں کہ خبردار خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا. تو حضرات صوفیہ نے یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا ہے، کیونکہ جب تم اس مقام اور مرتبے پر ابھی نہیں ہو تو عین ممکن ہے کہ ان کی بعض چیزیں وہ تمہیں کھٹکیں اور ان کے بعض امور اور معمولات وہ تمہیں سمجھ. اور اس کو ایڈ کرنا یہاں اس بات کو ضروری ہے کہ یہ بات عقابوں کی ہو رہی ہے، عقابوں کی ہو رہی ہے، بے شک ان کی ہو رہی ہے، عقابوں کی ہو رہی ہے جو ان مقامات کے حامل لوگ ہیں. یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جی ہاں، جن کو جوان مرد فرمایا ہے جی ہاں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کے ہاں وفا بلا جفا ہے. ایسی وفا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جفا کا گزر اور پہلو نہیں ہے. اور مدح بلا جود ہے، یہ بھی بڑی باریک بات ہے. یہاں الٹ ہوتا ہے، مدح ہوتی وہاں ہے جہاں جود ہو، جہاں بخشش ہو، جہاں عطا کا امکان ہو. کسی نے کچھ دیا ہو تو ہی تعریف ہوتی، تعظیم
اچھا، صوفیہ کرام جو ہیں وہ چونکہ مدح اور ذم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک توازن اس درجے کا آ جاتا ہے اور دیانت اور انصاف اس درجے کا آ جاتا ہے کہ جب کوئی مدح کے قابل ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی مدح کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ اس سے ان کو کوئی نفع یا مفاد ہے یا نہیں، یہ پھر اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب حق ہے، اس کا حق اسے دیا جانا چاہیے، اور یہ حقیقت میں صفات الہیہ ہیں۔ مفتی صاحب یہ حضور فیض عالم آگے نے اشارہ کر دیا، مطلب لفظ فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر یہ تینوں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور مخلوقات ان صفتوں سے عاریتاً متصف۔ اب ہے۔ کیا کہ وہ مظہریت ملتی ہے مخلوق کو، اب وہ مظہریت بھی ہر مخلوق کو نہیں ملے گی، بلکہ اس مخلوق کو ملے گی جس کا ان صفات کے ساتھ کامل تعلق ہوا ہے اور جس نے ان صفات کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر اتارا ہے۔ دیکھیے تمام صفات جو ہیں ان کی ہم بات تو کر دیتے ہیں، ہر صفت کا ایک الگ نور ہے اور ایک تجلی ہے، جب وہ ظہور کرتی ہے کسی وجود میں، کسی روح میں، کسی لطیفے میں، قلب میں، تو پھر وہ صاحب روح اور صاحب لطیفہ اس کا حامل ہوتا ہے، اور یہ بلا تکلف ہوتا ہے، پھر یہ کسبی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کسی ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں تو آپ کو ملا ہے، نہیں، ہاں ایک پروسیس ضرور ہوگا وہ جو سلوک کا ہے کہ اب آپ میں وہ ایبیلٹی پیدا ہو گئی ہے، اب آپ اس کے اہل ہو گئے ہیں، تو پھر وہ تجلی اپنا ظہور کرے گی اور آپ اس کا تحمل کریں گے، اور آپ کے اندر اس صفت کا عاریتاً جو لفظ آیا، یہ لفظ جو بڑا اہم ہے، جی ہاں، بندہ اس میں کبھی بھی اپنے آپ کو بالکل اصل نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اس صفت کا شیڈو ہے، اور یہی صوفیہ بیان کرتے ہیں اور یہی ہمارے عقائد ہیں، علم الکلام میں بھی یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہر سے صفات حق سے ہیں، اور ان صفات کا مظہر بندگان الہی میں اور بندگان الہی ان صفات میں حقیقت صفت الہیہ کے دکھانے والے ہیں۔ اب کیا ہے، صفت الہیہ حقیقت ہے اور مخلوق کی صفت صورت ہے، مجاز ہے اور مجاز ہے اور مظہر ہے اس کا۔ تو جب صفات حقیقی کا ظہور مخلوق کے اندر ہو، اب یہاں میں ایک اور اعتقادی عرض کر دوں تو اس کو فوراً شرک کا فتویٰ بھی نہیں لگا دینا چاہیے، کیونکہ صفات کا حقیقی معنوں میں ظہور کا تو اس کا تقاضا ہے، اگر صفت ظہور ہی نہ کرے گی تو ہمیں اس کا ادراک اور شعور اور معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ اس میں اس کا جو ظہور ہے تو وہ کسی مخلوق میں ہی ہونا ہے، ظاہر ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، جو یا نبی میں ہوگا یا ولی میں ہوگا، جو اعلیٰ ترین مراتب ہیں انسان کے۔ تو اب اس کو اس نظر سے دیکھنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کج فہمی اور بہت بڑی ایک بد اعتقادی والی بات ہے کہ اس شخص کو اسلام کی بیسکس کی ہی ہوا نہیں ہے جو اس کو سمجھ لے کہ اس میں یہ جو رنگ جھلک رہا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی اس صفات کا اس پر مظہر ہے اور تجلی۔ سورج کے سامنے ہم نے آئینہ رکھ دیا، شیشہ رکھ دیا، تو اب سورج اس میں ریفلیکٹ تو کرے گا، ٹھیک ہے نا، اب وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں دونوں قسم کے فریقوں کے لیے ایک رہنمائی کا سامان ہے کہ ایک فریق اس کو سورج نہ کہے اور دوسرا فریق اس کو سورج کی طرح کی چمک دمک دیکھ کر اس پر شرک کا فتویٰ نہ لگا دے۔ یہ دونوں کے لیے اس میں رہنمائی کا سامان ہے کہ جب مخلوق میں خالق کی صفات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مقصد ہے اس کا بنیادی، اور دونوں طبقے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتائج کی صورت میں ان کے لیے رہنمائی کا سامان ہے کہ آپ نے اسے عین سورج نہیں کہنا، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور بالکل اس سے الگ اور مستقل، بالکل یہ بھی نہیں کہنا کہ اسے کوئی چمک دمک اس میں ہے ہی نہیں، بس شیشہ ہی ہے، اس کا انکار کر دینا، خالی شیشہ۔ معزز ناظرین، صوفیاء اعظام اور اولیاء کرام کی جو عطائیں اپنے معتقدین، متوسلین اور زائرین پر جو ظہور پذیر ہوتی ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کی ایک بڑی نفیس اور بڑی علمی اور بڑی لطیف تشریح آپ نے سماعت کی ہے۔ اس پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبصرہ کیا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر، اس پر کچھ گفتگو مزید باقی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے وہ، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ہم بات کر رہے تھے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے اس قول پر جو حضور فیض عالم نے کشف المحجوب شریف میں نقل فرمایا ہے، اور جس میں ایک بڑی خاص بات کہ بندوں میں
خاصانے خدا میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اس کی عطا سے ان سے جو ظہور پذیر ہوتا ہے، فیوز و برکات، عطائیں اور بہت ساری جو پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی صفات، تجلیات، اس کے اسماء کا ان پر عکس ہوتا ہے اور وہ اس پر ظاہر ہوتی ہیں. اور بڑی خوبصورت مثال سے حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا اور ایکسپلین کیا. لیکن بات چونکہ علمی تھی، بڑی نفیس تھی، اور ظاہر حضور فیض عالم نے نقل کی اور بیان فرمانے والے بھی اللہ اکبر حضرت معروف کرخی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑے سادہ اسلوب میں اور ایک عام فہم انداز میں بھی آپ کے سامنے آپ ضرور سماعت کریں گے. اور اختتامی لمحات میں جو ان صفات کا مظہر ہوتا ہے، جس میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ولی کامل میں، اور جسے جمع مرد حضور فیض عالم اور حضرت معروف کرخی فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ان چیزوں سے متصف ہو جاتا ہے، اس میں یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اس کا نام اللہ رب العزت کے ہاں صاحب فتوت رکھا جاتا ہے. اور اللہ کے ہاں جو ایک خاص جماعت ہے، ایک خاص گروپ اور گروہ ہے خاصان خدا کا، جسے جماعت فتیان کے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے. حضور یہ کیا ایک روحانی، علمی اور کیفیت ہے جس کا اظہار بھی ہے اور اس کمال کا اس میں ظہور بھی ہے. ایک راہ بھی دکھا دی، ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس راہ پر چلنا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وفا بلا خلاف ہو. جب وفا کرو تو غالب نے کہا وفاداری بشرط استواری شرط ایماں ہے. تو وفاداری بڑی چیز ہے مفتی صاحب. بزرگ کہتے تھے کہ جدا تڑا نہیں ہوتا ایمان نہیں. تو ایک دھڑا ہونا چاہیے، اور جب ہو تو بندہ پھر اس پر ٹک جائے. دیکھیے لوگ دنیا میں باطل پر اتنے ٹک جاتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. پھر حق والوں کا کیا عالم ہونا چاہیے اور کیا حال ہونا چاہیے جب یہی کیفیت. اور جہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں بنیاد تعلق کی تعلق باللہ ہی ہو اور تعلق بالرسول ہی ہو، تو وہاں بھی ریکوائرمنٹ اسی وفا کی ہے. اگر مرشد سے آپ کا تعلق ہے اور بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، تو پہلا سٹیپ پر پہلا امتحان یہیں شروع ہو جائے گا. تربیت گاہ تو یہی ہے نا، بالکل جس سے آگے پھر وہ مثال خود معروف کرخی ہیں کہ جس چوکھٹ سے شروع ہوئے ہیں وفات بھی اسی چوکھٹ پہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نا جی کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وہاں کمینیاں لوکاں. تے جنہ اندر عشق سمانا انہاں نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا. اب یہ وفا جب اس درجے کی آ جائے کہ اس میں جفا کا امکان نہ رہے، اور مدح سے مراد خدمت ہے، مدح سے مراد صرف لفظی تعریف ہی نہیں ہے. مدح سے مراد یہ ہے کہ آپ عملاً کسی کے لیے اتنے ڈیووٹڈ ہو جائیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اس سے مجھے کیا مل رہا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو لیے کیا کرنا ہے اور میں نے اس کو کیا دینا ہے. ہم الٹ ہیں نا. جی ہاں، ہم ہر وقت یہ ڈیمانڈنگ لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کیا لینا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا لینا ہے، میں نے اس حاکم وقت بادشاہ سے، ایم پی ایم این اے سے کیا لینا ہے، میں نے مولوی صاحب سے کیا لینا ہے، میں نے پیر صاحب سے کیا لینا ہے. یعنی لینے انسانی فطرت ہے نا. یہاں الٹ کر دیا ہے کہ تم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور کبھی یہ توقع نہیں کرنی کہ اس کے مقابلے میں مجھے کیا ملا تھا، کیا مل رہا ہے یا کیا ملے گا. اور اگلا سٹیپ ہے عطا بلا سوال. یہ جوان مردی کی مفتی صاحب آخری حد ہے، عطا بلا سوال. کیونکہ آپ نے حاتم طائی کو بھی سنا، دنیا میں بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بھی منگتے نے سوال کیا تو دیتا ہے. ذات باری تعالیٰ ایک ایسا سخی اجود الاجواد ہے جو حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ مجھے یاد آئے. انہوں نے فرمایا اے مولا تو ایسا سخی ہے اور ایسا کریم ہے کہ جو تیرے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کہے اور خود کو الہ کہے تو اس کے لیے بھی کہتا ہے فقولا لہ قولا لینا. سبحان اللہ. تو اے مولا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا جو تجھے ہی اپنا الہ مانتا ہو. سبحان اللہ، بڑی بڑی خوبصورت. اس کے بارے میں تیری مہربانی کس درجے کی ہوگی. تو یہاں رب العالمین کی شان کریمی اور شان جود و سخا اور پھر اس کی مظہریت جہاں جہاں ہے، اس کے مظہر اتم اس پوری کائنات میں رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور وہاں سے آگے یہ لنگر بٹا ہے
اور یہ تجلیات تقسیم ہوئی ہیں اور اس کے عملی مظاہر امت کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں، اور خود ان میں سے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں۔ اور یہ سارے اولیاء اور صوفیاء جو بڑے اکابر ائمہ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں مفتی صاحب میں جو جب دیکھتا ہوں، یہ ہمارے ہاں لوگوں کا عطا کے بارے میں ایک تصور مال ہے اور پیسہ ہے اور مادی چیزیں ہیں۔ پہلے تو اس کانسیپٹ کو اپنا کلیئر کیجئے۔ جو شخص آپ کو ایمان دے رہا ہے، جو شخص آپ کو عقیدہ دے رہا ہے، جو شخص آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اخلاق دے رہا ہے، تہذیب دے رہا ہے، آپ کو آخرت دے رہا ہے، آپ کی کو نجات کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے، اور وہ راستہ دکھا رہا ہے، وہ طریق گائیڈ کر رہا ہے، کیا یہ ساری چیزیں عطا نہیں ہیں؟ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور خود آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی کہ فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد میں سخی ہوں، اور میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم و عرفان اور حکمت کی دولت سے خلق خدا کو نواز رہا ہو۔ تو یہ لوگ اس اعتبار سے بھی سب سے بڑے سخی تھے، اور پھر یہ تمیز نہیں کرتے تھے، جو بھی آیا اس کو عطا کرتے تھے اور دیتے، اور وہ دین النصیحہ والی بات، خیر خواہی اس درجے کی تھی کہ یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ مانگے گا تو دیں گے، بلکہ آپ صوفیاء کی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے مفتی صاحب، مجھے دوسری علمی تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملی کہ کوئی مدرسے کا استاد، معلم یا مدرس شاگرد ڈھونڈنے نکلا ہو، لیکن صوفیاء میں مجھے ایسی مثالیں شرکپور شریف سے لے کر اور اوپر امام اعظم ابو حنیفہ تک نظر آتی ہیں، جو خود ڈھونڈنے جا رہے، یہ طالب صادق ہے، یہ جوہر کامل ہے، اس کے پیچھے آ رہے ہیں، پکڑ کر اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ سے آپ شروع ہو جائیں تو جہاں پر وہ خود مرید کو اپنے بخشش کا سامان سمجھ رہے ہیں، جی بے شک، کہ کل قیامت کو پوچھا جائے گا تو ہم اس کو پیش کریں گے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کے لیے چن رہے ہیں۔ ایڈ کرنا ضروری ہے آخری جملہ کہ یہ تینوں صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھی گئی ہیں، اللہ اکبر، بے شک۔ اب وہ دیکھیں، یعنی انبیاء کی عملی مثال دیکھ لیں کہ وہ ڈھونڈنے جاتے تھے، وہ صفات دیکھی گئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حق بہانہ می جوہت، رحمت حق بہا نمی جوہت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ تو بہانہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہاں برسنا ہے۔ تو جناب خلیل 2 میل تک جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بندے کو ڈھونڈنے، کہ کوئی مہمان، کوئی کھانا کھانے والا بھوکا مل جائے، تو ورنہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ جواں مردی کی معراج دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ خود کھاتے بھی نہیں ہیں۔ جو فتوت کا لفظ آیا، فتیان کا لفظ آیا، یہ بتا رہا ہے کہ ورنہ پھر خود کھانا نہیں ہے، کیونکہ ورنہ وفا بلا خلاف ہو جائے گا۔ اور آگے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس پہ کومنٹ لائے ہیں تبصرہ، ایک بہت باریک بات، ابراہیم علیہ السلام کی صفت آ گئی کہ وہ ڈھونڈ کے کھلاتے تھے، اور پھر اس میں اپنے اور غیر کی تمیز بھی اٹھ جاتی تھی۔ جب بابے کو کہا نا مجوسی کو کہ کھا اور پڑھ نام، اللہ کا نام لے، اس نے کہا کون اللہ؟ میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اچھا چل دوڑ جا، اگر تو میرے اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں نے کھانا بھی نہیں کھلانا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں رب جلیل نے جناب خلیل کو فرمایا کہ خلیل 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے اور میرا نام نہیں لیتا، مجھے نہیں مانتا، میں 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں 2 ٹائم، تو 1 ٹائم نہیں کھلا سکا۔ یہ تربیت تھی، اور یہ وہ صفت ہے اپنے کمال پہ کہ غیر کو بھی اسی طرح نوازا جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو غیر کو اپنوں سے بڑھ کے نوازا جا رہا ہے، سوال بھی ہے اور بغیر کسی طلب کے ہے، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بھی کوئی گیو اینڈ ٹیک والی کوئی بات نہیں۔ یہ جو ہم اللہ سے حساب کتاب میں پڑھتے ہیں نا مفتی صاحب، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم کہاں اس قابل ہیں؟ اچھا اس سے کہہ رہے ہمیں بلا حساب دے، اور خود چھوٹے چھوٹے کام بھی حساب کر کے گنتیاں گن کے کر رہے ہیں۔ اس بات کو دہرا دیجئے کیونکہ انسانی فطرت میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم بلا حساب، ہم چاہتے ہیں ہمیں بلا حساب دے اور ہمارا حساب بھی نہ لے آخرت میں، جی، اور یہاں اس سے ہر وقت حساب میں، اپنے معاملات میں ہم حساب میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑا تضاد ہے اور بڑا ایک کنٹروورشل معاملہ ہے۔ اگر ہم اس کی کریکشن کر لیں تو آپ یقین کریں پرسنلی ہر بندہ تصوف کے ٹریک پہ چڑھ جائے گا، اور وہ صدق و صفا کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دے گا اگر اپنے رب سے ڈیلنگ میں فیئر ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا بلا سوال، اس لیے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ کریم وہی ہے اور ہر ایک کا حال اس پر منکشف ہے۔ یہاں ایک ٹیکنیکل عذر آ گیا ہے کہ خلق میں، مخلوق میں تو ہر بندہ دوسروں کے حوال سے اس طرح واقف ہی نہیں ہے، دے گا کیسے؟ اتنی بڑی گتھی سلجھائی تو کہ سخی کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے سائل کا، اس کے حوال کا۔ جیسے ہمیں فرمایا گیا کہ ڈھونڈو دائیں بائیں ارد گرد دیکھو کہ بھوکا تو نہیں سو گیا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور ہر ایک کا مقصود بغیر زبان سے ظاہر کیے وہی جانتا ہے۔ اچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟
اگر دے ہی دیا چلو بلا سوال جود کر بھی دی نا تو اس کے بعد خبر چھاپ دی، اس کے بعد تصویر چھاپ دی، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لگا دیا، یہ ہم سب کے عام معاملات، لیکن بارگاہ الہی میں تو کوئی پبلسٹی نہیں ہے، خربوں ہا مخلوق کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ادھر سے دیا جاتا ہے دوسرے کو خبر نہیں ہے، تو اس صفت کا مظہر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو عطا کریں اور بلا سوال کریں۔ جناب خلیل علیہ السلام میں سمجھتا ہوں اس میں آئیڈیل ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولسوف یرضی، ولا سوف یردا کا مقام پھر ہمیں تو نہیں نہ ملتا۔ یہ جناب صدیق اکبر اس امت میں نمائندہ ہیں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیے ان کے معاملات کو تو سوائے رب کی رضا کے کسی مخلوق سے کوئی طلب اور کوئی خواہش ہے ہی نہیں۔ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو فرماتے ہیں میں نے ابن سماک کی ایک نصیحت کو قبول کیا۔ اب وہ واز کر رہا ہے جی، ایک بہت بڑے امام تھے بغداد میں، واز کر رہے ہیں، سبق لینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا اور وہ مجمع میں واز کر رہے تھے، تو فرمایا ڈائریکٹ مجھے نہیں کہا، مجمع کو کہہ رہے ہیں اور میں سبق لے رہا ہوں، کہا کہ جب اللہ سے پوری طرح جس نے منہ موڑا اللہ اس سے تھوڑا سا منہ موڑ لیتے ہیں، جس نے پوری طرح انحراف کیا اللہ اس سے پوری طرح انحراف نہیں کرتا، تھوڑا سا انحراف کرتا، اور جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور جو کبھی ادھر ہو کبھی ادھر، یعنی ڈبل مائنڈڈ ہو، تذبذب میں ہو، کبھی ادھر دھیان اللہ کی طرف ہو گیا کبھی دنیا کی طرف، تو فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس پر رحم فرما دیتا۔ کہتے ہیں یہ تین باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ابن سماک کی۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ ان کے اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اللہ کی طرف اپنی توجہ پوری کامل کر لی اور اپنے آقا علی بن موسیٰ رضا کی خدمت کے سوا سب کچھ ترک کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی نا بات کہ جب کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور توجہ پوری اللہ کی طرف رکھنی ہے اور اس کے بندوں کی خدمت میں بھی رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ دونوں چیزوں کو چن لیا، جو بندوں میں امامت کے درجے کا بندہ ہے، جو محبوب بندہ ہے، اس کے لیے اپنی تمام سروسز وقف کر دی جائیں۔ تو میں نے اس واز کا ذکر پھر اپنے آقا سے کیا، حضرت علی بن موسیٰ رضا سے۔ آقا کے لفظ لاتے تھے ہمیشہ، اپنے آپ کو غلام ہی کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تو اس نصیحت پر عمل کرے تو پھر تجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہی کافی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بس اس پہ میں نے عمل کیا، اور جب وفات ہونے لگی تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جو میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے اس کو بھی خیرات کر دینا، کیونکہ میں جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا اسی طرح دنیا سے ننگا جانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب اس سے یہ مقام آپ کو ملا کہ حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ کاظم کی قبر تریاک مجرب ہے، یعنی ان کی قبر پہ جا کے لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ابن الملکن جیسا محدث کہتا ہے میں نے تجربہ کیا ہے، اس وقت مشہور تھا کہ جو 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے معروف کرخی کی قبر پہ جا کے دعا کرے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور ہم نے اس کو تجربہ کر کے مجرب پایا ہے۔ اور ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا نام تصوف میں وظیفہ ہے، اور اذکار کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ مشکل میں ہو تو وہ کہے کہ الہی خیر گردانی بھگ کے معروف کرخی۔ تو حضرت معروف کرخی نے سری سختی کو اپنے خلیفہ اعظم کو ایک نصیحت کی تھی کہ جب اللہ سے کوئی بہت ضروری کام ہونا تو اللہ کو میری قسم دے دینا اللہ تمہارا کام کر۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جمیل اور آپ کے فیوز و برکات کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ نے سماعت کی ہے۔ آپ کے ذکر کے بہت سے پہلو اور بہت ساری باتیں یقیناً وضاحت طلب ہوتی ہیں، لیکن ایک محدود وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔